बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट हाफिज़ मोहम्मद मामून असगर, और आज एक बार फिर पीस टीवी उर्दू स्टूडियो से मैं आपको खुश आमदीद कहता हूं। प्रोग्राम्स का सिलसिला जारी है जिसमें हम कुरान में गौर व फिक्र कर रहे हैं, तदब्बुर कर रहे हैं और कुरान की मुख्तलिफ सूरतों को रैंडमली हम सीख रहे हैं। इसी मौजू पे हमारे साथ बात करने के लिए, हमें सिखाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर खलीलुर रहमान चिश्ती साहब। हमने सूरतुल वाक़िया के मुख्तलिफ पैराग्राफ्स देखे और उनका आपस में जो लिंक है वो देखा। सूरह वाक़िया से पिछली सूरह रहमान और सूरह हदीद के साथ उसका क्या लिंक बनता है उसको हमने देखा। इसी तरह आज के प्रोग्राम में हम सूरतुल मुल्क के बारे में गुफ्तगू करेंगे। तो शेख साहब, हम सबसे पहले आपको खुश आमदीद कहते हैं आज के प्रोग्राम में। शुक्रिया। हम ये चाहेंगे कि आप हमारे नाज़रीन को सबसे पहले ये बताएं कि सूरतुल मुल्क जो है इसका ज़माने नज़ूल क्या है और इसकी क्या फजीलत है, हमें कब कब ये पढ़नी चाहिए। देखिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अगर किसी भी सही और साबित शुदा हदीस में कोई बात मिल जाए तो उसको कबूल करना चाहिए और उस पर अमल करना चाहिए। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि कोशिश ये कीजिए कि समझ कर पढ़ा जाए। हम ये समझते हैं कुछ मंतर है, ये पहले पढ़ लो वो बाद में पढ़ लो, जैसे कुरान मजीद सिर्फ पढ़ने के लिए मंतर के तौर पर नाजिल हुआ है। पढ़ने का फ़ायदा तो होता है, लेकिन असल चीज़ ये है कि समझा जाए और सोने से पहले पढ़ने के बाद उसके असरात मुरत्तब हों। सोने से पहले ये जान लें कि मैं एक बंदा हूँ, मेरा एक पैदा करने वाला है, हो सकता है कि सुबह मैं उठ न सकूं। यानी बगैर सोचे समझे पढ़ना कोई अच्छी चीज़ नहीं है। सुभान अल्लाह। लेकिन दुनिया में हर किस्म के लोग होते हैं। अगर आप बगैर सोचे समझे भी पढ़ लेते हैं, कुछ ना कुछ सवाब तो आपको मिलेगा। अल्लाह का कलाम है, लेकिन वो मकसद नहीं पूरा हाँ, होता है। मकसद पूरा मकसद ये है कि हमने अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना है कुरान के मुताबिक। आखिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर वक्त मुअय्यन किया कि रात को सोने से पहले पढ़ो, तो यकीनन अगले दिन की जो और प्लानिंग। हदीस में इसका नाम आता है, ये मुंजिया है, ये नाजिया है, ये कब्र के अजाब से नजात देने वाली सूरत है ये। तो रात में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ कर सोया करते थे। जिस तरह मुआविज़तैन हैं, ये भी पढ़कर सोते थे, आयतल कुर्सी पढ़कर सोते थे, सूरतुल बकरा की आखिरी 2 आयात पढ़कर सोया करते थे, कभी कभी आप सूरतुल सजदा पढ़कर सोया करते थे। बहरहाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुख्तलिफ सुन्नतें हैं और मुसलमान इसका एहतमाम करते हैं, और सोने की दुआ भी पढ़ी जाती है। जी, दुआ भी पढ़ी जाती है, लेकिन बेहतर यही होगा कि हम इन दुआओं को, इन सूरतों को समझ के पढ़ें, तो उसका असर बहुत ही ज़्यादा होगा हमारी ज़िंदगी के ऊपर। ये बताइए कि सूरह मुल्क का जो किताबी रब्त जो है वो हमें क्या नज़र आता है पिछली सूरत से, और फिर उसके बाद आगे इसके नेक्स्ट सूरह आ रही है। सूरतुल मुल्क के बाद सूरह मुल्क से पहले सूरह तहरीम आ रही है जी, उसका रब्त आएगा। फिर सूरह मुल्क के बाद सूरह कलम आती है, नून वल कलम, उसका। सूरतुल कलम भी मक्की है, सूरतुल मुल्क भी मक्की है। अलबत्ता सूरतुल तहरीम एक मदनी सूरत है। सूरतुल तहरीम मदनी सूरत है, मदीने मुनव्वरा में नाजिल हुई है। उसका मज़मून तो ये है सूरतुल तहरीम का कि हलाल व हराम के इख्तियारात सिर्फ अल्लाह के पास भी हैं। अल्लाह ताला ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी ये कह दिया कि आप भी किसी हलाल चीज़ को हराम नहीं कर सकते। और आखिर में फिर ये बताया गया है कि ख़ानदान के सरबराह को चाहिए कि वो अपने आप को भी दोज़ख की आग से डराए और अपने घर वालों को, क़ू अनफुसकुम अहलीकुम नारा। फिर ये भी बताया गया कि किसी भी ख़ानदान में हर आदमी का अपना ईमान होता है और अपना अमल होता है। शौहर की वजह से बीवी जन्नत में नहीं जाएगी, बीवी की वजह से शौहर जन्नत में नहीं जाएगा। नूह अलैहिस्सलाम, लूत अलैहिस्सलाम अल्लाह के 2 मुक़र्रब बरगज़ीदा पैगंबर थे, लेकिन इन दोनों की बीवियां दोज़ख में जाएंगी। इसके बरखिलाफ अल्लाह का दुश्मन था फ़िरऔन, और उसकी बीवी वो जन्नत में जाएगी। और उसके बाद हज़रत मरियम का जिक्र किया कि वो बड़ी पाकदामन थी और उन्होंने अपनी हिफाजत की थी, इसलिए अल्लाह का एक आला दर्जा उन्हें नसीब हुआ। इसके बाद यहाँ सूरतुल मुल्क आ रही है, तो इसमें भी वही बुनियादी बात है। अगरचे कि ये मक्की सूरत है, लेकिन यहाँ ये बताया जा रहा है कि
جنت اور دوزخ میں داخلے کا معیار ایمان اور عمل صالح کا ہونا یا نہ ہونا ہے. اور اس کے بعد جو صورت ہے اس کا موضوع بھی آخرت ہی ہے، لیکن اس کا پیرایا تھوڑا سا مختلف ہے. وہاں دو قسم کی قیادت کے درمیان تقابل ہے. ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کرام کی لیڈرشپ ہے، صالح لیڈرشپ ہے. اس کے لیڈر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن کے بارے میں کہا گیا آپ اخلاق کے سب سے اونچے مرتبے پر فائز ہیں. اس کے برخلاف جو دوسری لیڈرشپ تھی وہ حلاف تھی، وہ مہین تھی، مناع للخیر تھی، معتد تھی، اسیم تھی. تو وہ ساری بیڈ کوالٹیز جو بری صفات تھیں وہاں ان کا ذکر کیا گیا، اور یہ بتایا گیا کہ پیروی آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کرنی ہے. جزاک اللہ، بہت اچھی آپ نے وضاحت کی. ہمیں چاہیں گے کہ اب ہم اس صورت کو شروع کریں اور آہستہ آہستہ دیکھتے چلے جائیں کہ کہاں پہ کن آیات کا ایک پیراگراف بنتا ہے اور اس پیراگراف میں کیا بات کنکلوڈ ہو رہی ہے. اگر ہم اس صورت کو سٹارٹ کریں، آپ اجازت دیں تو. جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. تو اس صورت کا سٹارٹ بھی جس لفظ سے ہو رہا ہے، برکت والے لفظ سے ہو رہا ہے، تو اس کی وضاحت کریں گے. دیکھیے، بیدہ الملک، اس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے، اس کی مٹھی میں شہنشاہیت ہے، بادشاہت ہے. تبارک کا مبالغہ ہے، اس کا ترجمہ ہم کریں گے نہایت بابرکت ہے. باب تفاعل سے ہے تبارک، تو نہایت بابرکت ثابت ہوئی ہے اللہ کی وہ ذات. کیسا بابرکت خدا ہے جس نے ہماری ساری ضروریات کا خیال رکھا ہے. وائٹامنز رکھ دیے، پروٹینز رکھ دیے، اینیمل پروٹینز، ویجیٹیبل پروٹینز. ہوا کا، پانی کا، کتنا بابرکت خدا ہے. اس کی برکات، اس کی نعمتیں کچھ کم ہیں، گن نہیں سکتے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. قدیر. جی شیخ صاحب، آپ گفتگو کر رہے تھے وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر پہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بادشاہی ہر چیز کے اوپر قدرت ہے اور وہ کنٹرول میں رکھے ہوئے ہیں ہر چیز کو. میں چاہتا ہوں کہ یہاں پہ ہم تھوڑی اس آیت کی مزید وضاحت چاہیں گے. آپ کو جیسے ماشاءاللہ اس چیز پہ کافی عبور بھی حاصل، اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں اضافہ فرمائے کہ صورتوں کا آپس میں رب، پھر آیتوں کا آپس میں رب، پھر لفظ کو لفظ سے جو جوڑا جاتا ہے اس کا رب. تو میں چاہوں گا یہاں پہ کوئی آپ مثال دے کے ہمارے ناظرین کو واضح کریں، اور میری بھی اصلاح اس میں ہوگی کہ کس طرح لفظ کا لفظ کے ساتھ ربط بنتا ہے. شکریہ. دیکھیے، پہلے تو کہا بیدہ الملک، وہ بادشاہ ہے، اس کی مٹھی میں بادشاہت ہے. لیکن دنیا کے بہت سارے بادشاہ ہوتے ہیں وہ ہر چیز پر اختیار نہیں رکھتے، اپنے بیٹوں پر اختیار نہیں رکھتے، بیٹے باغی ہو جاتے ہیں. جی. اچھا، بعض اوقات لڑائی میں شکست ہو جاتی ہے، جنگ ہار جاتے ہیں بادشاہ، حکومت کا تختہ الٹ دیا جاتا ہے. لیکن یہ ایسا بادشاہ نہیں ہے. یہ اس کی ملک کی مزید وضاحت ہو رہی ہے کس سے؟ اگلے جملے وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ سے. سبحان اللہ. چپے چپے پر، ذرے ذرے پر، ایک ایک سیل پر اس کی حکومت ہے. یہ سیل ہے یہاں پر گوشت کا، یکایک یہاں کینسر نمودار ہوتا ہے، حکومت کس کی ہے سیل پر؟ اللہ. سبحان اور اللہ. آدمی مر جاتا ہے، دنیا کی کوئی دوا اس کا علاج نہیں کام کر رہی ہوتی. اس کے بعد فرمایا گیا الذی، میں پڑھتا ہوں، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور. یہاں پہ جو احسن معاملہ کا بھی ایک بہت امپورٹنٹ لفظ آ رہا ہے پوری آیت کی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ تخلیقات کیوں کی ہیں، اس کی وضاحت کی. اچھا پہلے تو دیکھیے، اب یہاں آہستہ آہستہ چاہیے. اگر تیز جائیں گے تو لفظ کو لفظ سے نہیں جوڑ پائیں گے. جی، ہم اصل میں جوان ہیں تو زیادہ وہ. اب یہاں جو کلیدی الفاظ ہیں ذرا غور کیجئے. خلق کا کیا مطلب ہے؟ کریٹر ہے، خالق ہے، ڈیزائن کرنے والا ہے. موت اور حیات کا، خلق الموت والحیات. کیوں پیدا کیا؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ آزمائے، جانچے، پرکھے کہ تم لوگوں میں عمل کے اعتبار سے کون اچھا ہے. وَهُوَ العزیز الغفور. عزیز الغفور. اللہ کا تعارف ہے پہلے. یہاں پہلے کہا گیا کہ وہ بابرکت ہے، تبارک، سمجھے، وہ مبارک ہستی ہے، بابرکت مبارک ہستی ہے، برکت دینے والی ہستی ہے. پھر کیا کہا گیا؟ وہ بادشاہ ہے، بیدہ الملک. تیسری بات کیا کہی وہ قدیر ہے، قدرت. قدیر. چوتھی بات کیا کہی گئی؟ وہ خالق ہے.
5ویں بات کیا کہی گئی؟ عزیز ہے. اور 6ٹھی بات کیا ہے؟ وہ غفور ہے. اب ذرا سمجھنے کی کوشش کی. اللہ کا تعارف ہے یہ. اے لوگو اپنے پیدا کرنے والے کو سمجھو. اس نے موت اور زندگی کے نظام کو پیدا کیا ہے. ذرا اس کو سمجھیے. ایسا نہیں کیا کہ سارے لوگوں کو ہمیشہ کے لیے پیدا ہو. نہیں، مرنا سب کو ہے. کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. انسان کے لیے، مخلوق کے لیے موت لازمی اور ضروری ہے. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ وہ پیدا کر رہا ہے اور مار رہا ہے. موت اور زندگی کا ایک نظام اس نے تخلیق کیا ہے. یعنی he has designed a system of birth and death. اچھا، اب ذرا اس کو سمجھیے. سارے لوگ ایک وقت پہ پیدا نہیں ہو رہے. سارے لوگ ایک وقت میں نہیں مر بھی رہے. نہیں رہے. جی. کوئی جوانی میں مر رہا ہے، کوئی بڑھاپے میں مر رہا ہے، کوئی بچپن میں مر رہا ہے، کوئی ادھیڑپن میں مر رہا ہے، کوئی ماں کے پیٹ میں ہی مر رہا ہے. تو ایک پورا نظام. اس کا مقصد کیا ہے؟ وہ دیکھنا چاہتا ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. شیخ صاحب، میں چاہوں گا کہ یہ مقصد ناظرین کو ہم بریک کے بعد بتائیں اور اس پر ڈیٹیل گفتگو کریں کہ زندگی اور موت کو اللہ سبحانہ وتعالی نے کس مقصد کے لیے بنایا ہے. سورہ ملک کے بارے میں ہم جان رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں. آیت نمبر 2 پہ اس وقت ہم پہنچ چکے ہیں. ناظرین، یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد دوبارہ سے آتے ہیں اور گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب کا عظیم تحفہ انسانوں کے لیے موجود ہے گھروں میں قرآن کھولیے اس کی گہرائی میں اتر کر اس میں سے حکمت کے موتی چن لینا. ڈاکٹر محمد طاہر کھٹوانی. اور قرآن کے فلسفے کو نکھارنا. زندگی کی حقیقت، انسان کی حقیقت، آخرت کی حقیقت. وحدانیت کا انعام، انسانیت پر احسان. جو سینوں کے لیے بمنزلہ شفا ہے اور ہدایت ہے اور رحمت ہے اللہ کی طرف. خوشیاں مناؤ، یہ بہت بڑی دولت تمہیں اللہ نے دی ہے. اسی کی طرف سے ہیں تمام نعمتیں، جس نے بنایا زمین و آسمان. تحفہ رحمان، ہر اتوار شام 5:30 بجے اور دوبارہ رات 12 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر. الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. قرآن حکیم اللہ رب العزت کا آخری اور مکمل کلام جو اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا. اللہ رب العزت نے بارہا اہل ایمان کو مخاطب فرما کر اپنے کلام میں اہم ہدایات عطا فرمائی ہیں. ان ہدایات کا جاننا تمام اہل ایمان کے لیے انتہائی ضروری ہے. آئیے اس موضوع پر دیکھیے ہمارا پروگرام اللہ کا پیغام مومنوں کے نام، صرف پیس ٹی وی اردو پر. سمجھیے کیا ہیں وہ احکامات ہم پر لازم ہے جن کا احترام. اللہ کا پیغام مومنوں کے نام، ہر جمعرات رات 8:30 بجے اور دوبارہ دوپہر 1 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، ایک بار پھر ہم بریک کے بعد حاضر ہیں. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو ہو رہی تھی کہ زندگی اور موت کے بنانے کا ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد کیا ہے یہ ہم سیکھ رہے ہیں سورہ ملک کی آیت نمبر 2 سے. ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر خلیل الرحمان چشتی صاحب. چشتی صاحب، آپ بتائیے، چونکہ وقت محدود رہ گیا تھا، بریک کا وقت آ گیا تھا اور بہت ہی انٹرسٹنگ بات آنے لگی تھی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو موت بنائی ہے اور زندگی بنائی ہے، آپ نے بہت اچھی مثال لی. کسی شخص کو بچپن میں موت آ جاتی، کوئی ماں کے پیٹ میں جو ہے اس کو موت آ جاتی ہے، کوئی شادی کے دن یا شادی سے پہلے، اور بہت اچھی آپ نے اگزامپلس دی. اب ان سب چیزوں کا مقصد کیا ہے بنانے کا؟ اچھا، اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، ذرا وہ آگے 2 آیات آ رہی ہیں
دو الفاظ آ رہے ہیں، ایک تو وہو العزیز اور غفور. اب سوال یہ ہے کہ یہ کیوں آیا؟ تو یہاں ایک اصول میں بتانا چاہتا ہوں. اللہ کی صفات اس طرح آتی ہیں قرآن مجید میں. جب آیت کا اختتام ہوتا ہے آخر میں، یعنی وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، جی ہم دیکھتے ہیں دو صفات اکٹھی آتی ہیں، عزیز غفور، عزیز الرحیم، غفور الرحیم، اس طرح بہت ساری آتی. تو یہ الٹپ رینڈملی نہیں آتی، بلکہ اس پر رکنا چاہیے، غور کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ کیوں آئی ہے. عزیز کیوں آیا ہے؟ اچھا اب ذرا غور، غفور کیوں آیا ہے؟ تو جو اس امتحان میں کامیاب ہو جائے گا اس کے لیے اللہ غفور ہوگا، جو اس امتحان میں فیل ہو جائے گا اس کے لیے اللہ تعالیٰ عزیز، زبردست اور غالب ہوگا، اس کو دوزخ میں ڈال دے گا. یعنی وہ سزا دینے پر پوری قدرت رکھتا ہے اور مغفرت کرنے اور معاف کرنے کی بھی پوری طاقت. میں چاہوں گا کہ وہ جو امتحان تھا اس میں آ رہا ہوں میں اس کی طرف، جی لیکن میں پہلے بتا رہا ہوں آپ کو وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر. پہلے کہا تھا نا عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر کا ایک مطلب یہ بھی ہو گیا کہ وہ جزا دینے پر بھی قادر ہے اور سزا دینے پر بھی قادر ہے. دوزخ میں بھی ڈالنے کی قدرت رکھتا ہے، جنت میں ڈالنے کی بھی قدرت. سبحان اللہ. لِيَبْلُوَكُمْ، اب یہ ذرا مشکل لفظ ہے، تاکہ تم لوگوں کو آزمائے. اچھا ادھر دیکھیے، یہ آزمائش بڑی کمپلیکیٹڈ ہے، بڑی کمپلیکیٹڈ آزمائش. دیکھیے ایک آدمی ہے جس کے 10 بچے ہیں، وہ آزمائش میں. ایک آدمی ہے جس کو اللہ نے اولاد ہی نہیں دی، جی وہ بھی بڑی آزمائش میں ہے. اچھا ایک آدمی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے 10 مکانات دیے ہیں، باغات دیے ہیں، ڈالرز ہیں، ملینز آف ڈالرز ان ہز بینک اکاؤنٹ، اور ایک آدمی کے پاس بینک اکاؤنٹ ہی نہیں ہے اور 10 روپے بھی نہیں ہے، اگلے وقت کا کھانا نہیں ہے اس کے پاس. اللہ اکبر. یہ بھی آزمائش ہے. ایک آدمی صحت مند ہے، وہ بھی آزمائش. ایک آدمی بیمار ہے، اس کی بھی آزمائش. تو یہ ہر آدمی کا پرچہ الگ الگ ہے. اچھا ہر آدمی کی ایگزامینیشن ٹائم الگ الگ ہے. اللہ کسی سے، جس طرح ایگزام ہوتا ہے نا آپ کا 1 گھنٹے کا ایگزام ہوتا ہے یا 2 گھنٹے کا ہوتا ہے یا 4 گھنٹے کا ایگزام ہوتا ہے، تو یہاں بھی ایسے ہی ہے. ایک رول یاد رکھ لیجئے، جس کو زیادہ وسائل دیے گئے ہیں اس کو زیادہ امتحان دینا پڑے گا، جس کو کم وسائل دیے گئے ہیں اس کو کم امتحان دینا پڑے گا. اگر آپ کو اگر کیجئے 10 بچے دیے گئے، آپ کو $10 ملین دیے گئے تو 10 ملین کا حساب دینا ہے. اگر آپ صدر ہیں، وزیر اعظم ہیں، آرمی چیف ہیں، تو آپ کو یہ سارے عہدے اور منصب اور ذمہ داری کا حساب دینا. اور اگر آپ کو ذمہ داری کم ہے، صرف 2 بچے ہیں آپ کے، یا آپ کے پاس صرف 2 لاکھ روپے ہیں اور آپ کو ذہن کم دیا گیا ہے، آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ نے کتاب کیوں نہیں لکھی، آپ نے تقریر کیوں نہیں کی. ایک گونگے سے نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ نے تقریر کیوں نہیں کی. سورہ انعام کی آخری آیت میں کہا گیا لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ. فیما آتاکم میں اقسام ہوگا، کوئی چیز آؤٹ آف سیلیبس نہیں پوچھی جائے گی، آتاکم ہی میں سوال ہوگا. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ عمل کے اعتبار سے تم لوگوں میں سب سے بہتر کون. ایکم احسن عمل، جو کیپیسٹی کسی شخص کی ہے اس کیپیسٹی میں رہ کے بیسٹ عمل جو ہے وہ کون کر سکے گا. اچھا اب یہ نہیں پوچھا جائے گا، سن لیجئے، عورت سے نہیں پوچھا جائے گا کہ تم مرد کیوں نہیں بن گئی، مرد سے نہیں پوچھا جائے گا کہ تم عورت کیوں نہیں ہو. تو جس کو جو چیز دی گئی ہے، امتحان کس کا ہے؟ صورت کا نہیں ہے، امتحان پیسے کا نہیں ہے، امتحان ہے حسن عمل کا. یعنی پیسے کا آپ استعمال کس طرح کرتے ہیں، جوانی کا استعمال آپ کیسے کرتے ہیں، عہدے اور منصب کا استعمال آپ کیسے کرتے ہیں، عمل کیسا ہے آپ کا، یور بیہیویئر، یور ایٹیٹیوڈ. پیسہ ہے فرض کیجیے، تو کیا پیسے کو آپ بخل میں خرچ کر رہے ہیں یا اسراف اور تبذیر کے ساتھ، کنجوس ہیں، مکھی چوز ہیں، یا پھر آپ دل کھول کے لٹا رہے ہیں، جہاں خرچ نہیں کرنا ہے شراب میں، جوئے میں، لاٹری میں کھا پی کے اڑا دیا، یا پھر آپ اپنے بچوں پر، اپنی بیوی پر، غریبوں پر، مسکینوں پر، بیواؤں پر خرچ کر رہے ہیں. یہ بتائیے کہ آزمائش لازمی ہر شخص کی ہوگی؟ جیسے سورہ بقرہ میں بھی ہے نا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ
ہر شخص کی بالکل، وہاں آزمائش 5 لازمی چیز- طور پہ ہوگی. بالکل 5 چیزوں کا امتحان ہے. خوف کہ وہ آ کے حملہ کر دیں گے، مار ڈالیں گے، امریکہ آ جائے گا، ہمارا وجود خطرے میں ہے، امریکہ آ جائے گا، رشیا آ جائے گا، امریکہ سے ڈرو. خوف. والجوع، بھوک. یہ آدمی رشوت کیوں لیتا ہے؟ بھوک کا خوف ہوتا ہے اس کو کہ یہ کل کے لیے میں کچھ جمع کر. رشوت ہے، چوری ہے، ڈاکہ ہے، یہ سود ہے، یہ ساری چیزیں کس لیے؟ اور نقص من الاموال والانفس والثمرات، تو اس میں 3 قسم کی کمی ہوتی ہے. نقص کا مطلب ہے کمی، مال میں کمی ہو جاتی ہے، اور انفس میں کمی ہو جاتی ہے، ثمرات میں کمی ہو جاتی ہے. اب دیکھیے انفس کی کمی یہ ہے، آپ کا ایک ہاتھ کٹ جاتا ہے ایکسیڈنٹ، ایک پاؤں کٹ جاتا ہے، ایک گردہ آپ کا نکال لیا جاتا ہے، انفس میں کمی ہو جاتی ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم ضرور بضرور تم لوگوں کو اچھا نتائج میں، پروفٹس میں کمی آ جاتی ہے. آپ نے 10 کروڑ لگائے، ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ 2 کروڑ کا منافع ہوگا، لیکن 5 لاکھ کا منافع ہوا، کوئی فائدہ نہیں ہوا. 1 سال کام کرنے کے بعد کوئی فائدہ ہوا، یا نقصان ہو گیا، فیکٹری چل گئی، کمی ہو گئی، فیکٹری میں آگ لگ گئی، اور آپ ہیرو سے زیرو ہو گئے. نقص من الاموال والانفس والثمرات. اور نتائج. کوششیں آپ نے بہت کی، آپ نے ایک شادی کی، اولاد نہیں ہوئی، دوسری کی، اس سے بھی نہیں ہوئی، تیسری کی، اس سے بھی نہیں ہوئی، چوتھی کی، اس سے بھی نہیں ہوئی. ثمرات، نتائج آپ کو وہ نہیں ملتے. تو یہ اللہ آزما کر رہے گا، صحت سے، مال سے، زندگی سے آزماتا ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ تو ہے جو سورۃ الملک کی ہم بات کریں، یہاں پہ یہ ہے کہ ہم آزمائیں گے کہ کون اچھے عمل کرتا ہے. تو یہاں پہ اچھے عمل کی بات کی گئی ہے. ان اچھے اعمال سے کیا مراد ہے کہ احسن عملہ کا ذکر کیا گیا ہے. تو احسن عمل سے کیا مراد آپ لیتے ہیں؟ ہاں، عمل دیکھیے، عمل کے بارے میں 2 باتیں سمجھ لیجئے. ایک تو ہے معروفات فطرت جن کو قبول کرتی ہے، اور منکرات وہ ہیں جو فطرت کے خلاف ہیں. اور دوسری بات یہ کہ اللہ نے اپنی کتاب میں، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے وہ اعمال صالحہ ہے. اوامر، جیسے مثال کے طور پر نکاح کرنا کیا ہے؟ یہ عمل صالح. اور اس کے عمل صالح کے مقابل میں ہوتا ہے عمل سیئہ، برا عمل ہوتا ہے. اعمال السیئات جو ہے نا، الاعمال السیئات، جیسے بدکاری ہے، ناجائز تعلقات ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ برا عمل ہے. اب اسی طرح دیکھ لیجئے پیسہ خرچ کرنا، بیوی بچوں پر، والدین پر، رشتہ داروں پر، غریبوں پر، کیا ہے؟ یہ عمل صالح. اور کنجوسی اور اسراف و تبذیر، یہ کیا ہے؟ عمل غیر صالح. تو ہر کام جو آپ کرتے ہیں، ہر کام جو کرتے ہیں، یہ صالح بھی ہو سکتا ہے، غیر صالح بھی ہو سکتا ہے. تو جو کام آپ قرآن و سنت کے مطابق کریں گے، سنت کے مطابق کریں گے، بدعت سے بچ کر کریں گے، حسن نیت کے ساتھ کریں گے، اخلاص کے ساتھ کریں گے، وہ کیا ہے؟ عمل صالح. بیسٹ ڈیڈ ہوگی، اور وہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسند بھی آئے گی. اور اگر یہ نہیں کریں گے عمل صالح، تو پھر کیا ہے؟ انسان خسارے میں. ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اب ایک نقطہ اور بھی سمجھ لیجیے. جی مختصراً میں چاہوں گا تاکہ پروگرام کا وقت اینڈ ہو رہا ہے. اچھا، ایک تو یہ کہ عمل صالح آپ کر رہے ہیں لیکن ایمان نہیں ہے، تو پھر بھی آپ خسارہ ہے آپ کا. بہت سارے لوگ سوشل کام کرتے ہیں، یتیم خانے بناتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، لیکن اللہ کو نہیں مانتے، آخرت کو نہیں مانتے، تو یہ عمل صالح نہیں. عمل صالح کے لیے پہلی شرط کیا ہے؟ ایمان. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. ایمان کے بعد یعنی اللہ کی طرف سے جزا کی امید ہو. اور جیسے حدیث میں آتا ہے کہ واتقوا النار ولو بشق تمرہ، اللہ سے ڈر کر اور دوزخ کی آگ سے ڈر کر کھجور کا ایک ٹکڑا بھی اگر آپ خرچ کرتے ہیں تو وہ ثواب. اگر اللہ ہی کو نہیں مانتے، جنت دوزخ کو نہیں مانتے آپ، تو آپ کی نیکی پھر کس کے لیے ہے؟ وہ اس کے پیچھے کوئی نیت نہیں ہے نا، حسن نیت نہیں، ایمان نہیں ہے اس کے پیچھے. بہت اچھی شیخ صاحب نے وضاحت کی کہ ایمان کے ساتھ عمل صالح اور عمل صالح کے ساتھ ایمان، یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت نمبر 2 میں، جس کو ہم پڑھ رہے ہیں سورہ ملک کی، اس میں فرمایا ہے کہ میں نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا کہ ہم آزمائیں کہ کون لوگ عمل صالح کرتے ہیں، احسن عمل کرتے ہیں، بیسٹ ڈیڈ کرتے ہیں. تو احسن عمل یقیناً وہی ہوگا جو ایمان کی حالت میں ہوگا،
اور جیسے شیخ صاحب نے بتایا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوگا۔ ناظرین، ہم سیکھ رہے ہیں آیات کا آپس میں ربط اور الفاظ کا ربط ہم جان رہے ہیں۔ اگلے پروگرام میں ہم یہاں سے ہی آگے کنٹینیو کریں گے۔ دیکھتے رہیے گا پیس ٹی وی اردو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔